सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मौजूदा सूरत हाल देखकर यकीन जानिए ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में मौजूद हर तबका दूसरे तबके के बिल्कुल मुख्तलिफ समत में खड़ा हुआ है और मुख्तलिफ समत इख्तियार किए हुए है। ऐसा ही है नाज़रीन, कोरोना वायरस के बाद होना क्या चाहिए था? मेरे मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि कौम मुत्तहिद होती, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आती, तमाम तबकात एक ही समत में चलते, लेकिन ऐसा अफसोस के साथ कहूँगी कि हुआ नहीं, देखने में आया नहीं। हुकूमत अलग ही सोच रही है, अपोजिशन का ख्याल अलग है, आवाम की समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है, इसकी सुने उसकी सुने, ये सही कहता है वो सही कहता है, करना क्या है। डॉक्टर्स हजरात कुछ और कह रहे हैं, उलमाए कराम की राय भी कुछ और ही है। अब करना क्या है, यह है बेसिक सवाल। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक तो हुआ जाए। कहते हैं ना कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो लड़ने के लिए आप सब लोग अल्लाह के बंदो एक पेज पर आओगे तभी तो लड़ेंगे ना हम। लेकिन अभी भी सूरत हाल अगर मैं कहूँ गैर यकीनी की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल से अवाम कितनी कन्फ्यूज़ है, बेचारे लोग कितने परेशान हैं, किसी को इस बात का एहसास है? इस सूरत हाल पर आखिर काबू पाया कैसे जाएगा, ये जानने की आज मैं प्रोग्राम में कोशिश करूंगी। अपने पहले सेगमेंट में मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जिनको दावत दी है उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आलिम दीन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे। नकवी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नकवी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर जावेद अकरम, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, वहाँ भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि तरावी और इबादत के लिए मसाजिद नहीं खोलेंगे। फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और आपको नहीं लगता कि जो वक्त या सिचुएशन है, हमारी सूरत हाल है, वो हमसे तकाजा कर रही है? कोई जानबूझ के मस्जिद बंद नहीं कर रहा और कोई करवाना भी नहीं चाहेगा। कोई मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि हमारी मसाजिद आबाद ना हो, वीरान हो। देख कर खौफ आता है कि अगर मसाजिद वीरान हो, लेकिन सिचुएशन हमसे क्या तकाजा करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जिस तरह से फरमाया कि हमारी कौम इस कड़े वक़्त के अंदर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकी, कॉन्सेंसस नहीं हो सका, तो सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि चूँकि मैं एक आलिम दीन या एक दीनी तालिब इल्म हूँ या एक दीनी तालिब इल्म के रिप्रेजेंट के तौर पर यहाँ पर आया हूँ और मैं उसको यहाँ उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो ये बात कहता हूँ। बल्कि हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, आप भी ये देख रही हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन किरदार है वो उलमा ने अदा किया है। मैं दीनी तालिब इल्म और दीनी तबके का एक नुमाइंदा होकर आपके बोल टीवी पर और दीगर मीडिया चैनल्स पर कैंपेन की शक्ल में डे 1 से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। एहतियाती तदाबीर कानून का मसला नहीं, रियासत का मसला नहीं, इस्लाम का मसला है, शरीयत का मसला है, कुरान का मसला है, दीन का मसला है। हमें शरीयत इस्लामिया ने इसका बार बार ताकीदी तौर पर हुक्म दे रखा है। तमाम उलमा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की बात करते हुए आ रहे हैं। हमने बार बार कहा वुज़ू, हमने बार बार कहा सफाई, जिस्मानी सुथराई, हमने बार बार कहा इलाके की सफाई, बाहर की सफाई, ज़ाहिर की सफाई, बातिन की सफाई। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने सऊदी अरब की मिसाल दी, ईरान की मिसाल दी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नमाज़ों के सिलसिले में जब रियासत ने ये कदम उठाया कि 3-5 अफराद आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, हमने उसमें किया। अलबत्ता बैंकों के अंदर, एहसास प्रोग्राम के सेंटर्स के अंदर, मंडियों के अंदर, कचहरियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पर रश देखते हुए बिल आखिर मजबूर होकर के तमाम आवाम के दिल की ये आवाज़ उलमा लेकर के गए और जाकर के सदर मुमलिकत से कहा, कानून को हाथ में नहीं लिया, हम रियासत के साथ खड़े रहे, हम हुकूमत के साथ खड़े रहे, लेकिन स्टेट के मुकन्निना और अरबाब इक़्तिदार के पास हम गए कि भाई आप सऊदीया की तरह कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप मुख्तलिफ सेंटर को खुला छोड़ रहे हैं, तो फिर हमारी भी एक डिमांड होगी। ताजिर, वकला,
अगर वो अपनी डिमांड रख सकते हैं तो उलमा ने मुसलमानों के दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रियासत के पास गए हैं और कहा कि आप SOPs बनाएं। चुनाचे सदर ममलिकत ने SOPs बनाई, डॉक्टरों की तिब्बी हिदायत को सामने रखा, तमाम के तमाम तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से ये SOPs बनने के बाद अब मसाजिद के अंदर उसके ऊपर अमल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सोशल मीडिया की मैं ये बात नहीं करूँगा कि चूंकि एहसास प्रोग्राम खुला हुआ है तो मस्जिद को खोलो ना, बल्कि मैं इस तरीके से अमल नहीं होता तो जिम्मेदार कौन होगा? बात करूँगा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जब हम अमल कर रहे हैं तो रियासत को चाहिए कि उन जगहों पर भी अमल करवाया जाए। जब हम SOPs को लेकर के मसाजिद में फासले पर आ चुके, सैनिटाइजर गेट्स पर आ चुके, वजू खाने बंद कर चुके, तो फिर रियासत को चाहिए कि दूसरी जगहों पर आप सुबह शाम नहीं देख रही, सर्वे करवा लें एहसास प्रोग्राम के सेंटरों में क्या सूरत हाल चल रही है, मंडियों में क्या सूरत हाल चल रही है, बैंकों में क्या सूरत हाल चल रही है। आप एक इलाके पर आपकी तरफ भी आती हूँ, आपने चूंकि हुकूमती मौक़िफ़ देना है तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी वार्म वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब वार्म वेलकम और आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुफ्ती ज़ुबैर का मौक़िफ़ जाना, उलमाए कराम के बिहाफ पर ये आलिम दीन हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती साहब जिन्होंने तमाम जो मौक़िफ़ है खुलकर बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो एक जनरल सवाल पूछूंगी जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। अब ये जितने भी SOPs पे अमल कर लिया जाए, वहाँ पे सैनिटाइजर्स भी हैं, फासले पे भी खड़े होंगे नमाजी, लेकिन आपको बीइंग अ डॉक्टर क्या लगता है कि क्या वाकई अवॉइड किया जा सकेगा? क्या हर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभा सकेगा? अगर खुदा न ख्वास्ता एक मस्जिद में तमाम लोग नमाज पढ़ें, वहाँ पे वाकई को 4-5 कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर पाता, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है, तो वहाँ से 4 और नमाजी कोरोना घर लेकर जाएंगे और मजीद घर में 8 लोगों को लगा देंगे। देखें बाज़ार, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ख़तरा बिल्कुल होगा क्योंकि ये एक पेंडेमिक है और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस ऐसी है कि तकरीबन 25 से 30% लोगों को ये पता ही नहीं होता, कोई अलामात ही होती नहीं। तो ज़ाहिर है वो उनका कसूर तो नहीं होगा जब उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया और उनको पता ही नहीं है, तो वो तो इस नीयत से नहीं जाएंगे कि किसी और को नुकसान पहुँचे। लेकिन अल्टीमेटली ये अंदेशा, ख़ासा अंदेशा ज़्यादा है कि किसी ना किसी को अनफॉर्चुनेटली नुकसान पहुंच जाएगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, डेफिनेटली ये हर जगह पे पाबंदी होनी चाहिए, मस्जिद नहीं हर जगह पे होनी चाहिए। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है मुफ्ती साहब तो बहुत मैं तो एक बहुत ही आजिज़ सा इस लिहाज से इंसान हूँ, लेकिन देखें अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह ताला तो और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि हकूकुल इबाद जो हैं शहरक से करीब है, हमारा ईमान है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दैन हकूकुल अल्लाह। तो और देखें हकूकुल इबाद में तो सबसे बड़ी हक यही है कि हम किसी मुसलमान भाई को नुकसान ना हमसे पहुँच जाए, और ख़ास कर अल्लाह ना करे कि दनिस्ता और गैर दनिस्ता किसी की जान ना चली जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती साहब बहुत बेहतर इसको एनालिसिस कर सकेंगे कि मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, और अल्लाह अगर नहीं कबूल करने पे आएगा तो मेरी नमाज तरावी की मैं बाजमात भी पढ़ूँगा तो शायद वो मालिक है, खालिक है, वो ना कबूल करे। और हो सकता है मेरी घर में इस वजह से पढ़ने से और गिड़गिड़ा के मैं ज़्यादा बेहतर रो सकूं तो वो शायद ज़्यादा कबूलियत के करीब चली जाए। ये तो अल्लाह और इंसान के दरमियान है। लेकिन जो मेडिकली मैं कहूँगा कि ठीक है, एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट आया, अगर ये हो जाए तो बहुत मुफीद होगी। ठीक है जी, तो इसलिए मेडिकली तो बहुत मुफीद होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको तो दोबारा आती हूँ। ठीक है जी, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने डॉक्टर जावेद अकरम का मौक़िफ़ भी सुना और आपने मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को भी सुना। आप क्या कहते हैं हुकूमती मौक़िफ़ अब आपका क्या है? ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि परेशान कुन सिचुएशन जो अभी चल रही है, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत पर ही आती है। अब आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है? आप लोगों ने उनकी भी सुननी है, अपनी भी करनी है, सिचुएशन को भी देखना है, ये भी नाराज़ ना। और मसला बहुत सेंसिटिव है, मैं कहती हूँ हमेशा मज़हब के मामले में कि बहुत सेंसिटिव मसला है। अब किया क्या जाए? आप बताएं कि वाकई कोई नहीं चाहेगा कि मसाजिद
مساجد ویران ہو, مساجد تو کھلنی چاہیے, وہاں پہ 5 وقت اذان دینی چاہیے, وہاں پہ جا کے نمازیوں کو نماز پڑھنی چاہیے, لیکن اس مسئلے کو ہینڈل کرنا اگر خدا نخواستہ پھیلتا ہے تو آج آپ نے ڈاکٹرز کی بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں, نہیں ہیں, تو پھر کیا کیا جائے گا اگر سچویشن مزید خراب ہوگی, پھر دوبارہ بند کرنے کا کہہ دیا جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ میں اگر تھوڑا سا پہلے اپنا ذاتی دے دوں پھر حکومتی والا بھی پہ آ جاؤں گا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر سچائی تو بہت ہے کہ بینکوں کے باہر, احساس کے پروگرام پہ, بازاروں میں جو ہے وہ سیف ڈسٹینسنگ نہیں فالو کی جا رہی, اور یہ جدھر جو بھی حکومت ہے وہ کوتاہی ہے. لیکن اس کوتاہی کی وجہ سے ہم ایک مزید کوتاہی اور کریں کہ ایک اور جگہ پیش کر دیں جہاں لوگ جا کے ملیں جلیں اور وہاں کرونا وائرس بڑھنے کا ایک اور مقام پیدا کر دیں. یہ میں سمجھتا ہوں 2 wrongs don't make a right, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علماء ہیں, اور دنیا بھر کے علماء جیسے جید علماء ہیں, جامعہ الازہر کے ہیں, سعودی عربیہ کے ہیں, ایران کے ہیں, 114 ممالک جدھر اس مسلمانوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم رمضان میں نہ جلسہ کریں گے, نہ جلوس کریں گے, نہ تراویح کریں گے. اب ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے, ان کے بھی یہ سب ساتھی ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا. ایسے کہ میں نے تو جتنا پڑھا ہے, اور میں بہت بڑا جاہل ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم ہے, اور میرے اوپر بہت سارے شریعت کے قانون جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں لاگو نہیں ہوتے اگر میری زندگی کو خطرہ. ٹھیک ہے, یعنی مردار کا گوشت کھانا, یہ ایسی چیزیں. اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, دیکھیے حکومت جو ہے وہ کبھی بھی علماء کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہیں آئی. ہم نے علماء کے سامنے رکھ دی بات کہ یہ حقائق ہیں اس مرض کے بارے میں, اور ہم نے یہ مانا کہ یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اور اگر آپ کی یہ شرط پہلی ہے کہ جی یہ ہوگا تو ہم بند کریں گے مساجد کو, تو شاید وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہو, پھر ہمیں مجبوراً ایک SOP بنا کے دینی پڑی. لیکن آج بھی آپ خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں, باقی حضرات کی دیکھ لیں, ہم لوگوں سے اب گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہیں. ہم اس میں بہت بہتر سمجھتے کہ علماء اس میں لیڈ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم نہیں تراویح پڑھا رہے, ہم ٹی وی کے چینل پہ پڑھائیں گے, ہم جو ہے لاؤڈ سپیکر سے پڑھیں گے, ہر محلے میں مسجد ہے, آپ تراویح کے سنیے, آپ ساؤنڈ سسٹم کے بجائے ڈبل ساؤنڈ سسٹم لگا لیں, دور تک اس محلے کے پورے گھروں میں تراویح کی آواز جائے, لیکن ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر کرے اور تراویح میں شامل ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. نقوی صاحب میں کہتا ہوں ٹی وی پہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے, ٹی وی تو آلموسٹ ہر گھر میں ہے, جہاں نہیں ہے چلے وہاں پہ. جی ٹی وی پہ تو ایک عالم دین بالکل یا مولوی صاحب پڑھائیں گے, اور لیکن ہمیں عادت ہے اپنے مولوی صاحب سے سال ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کی, تو محلے میں مطلب جہاں پڑھائی جا سکے, بالکل مسجد میں بھی پڑھائی جائے, ٹی وی پہ بھی, بالکل بالکل. اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا, میں بالکل میں آپ کی طرح میرا علم بالکل بھی نہیں ہو سکتا, میں بالکل بہت جاہل ہوں اس معاملے میں, میری اصلاح بھی کیجیے گا اگر میں کوئی غلطی کروں. مجھے بتائیے گا سوال سے ریلیٹڈ کہ مجھے بس اتنا یاد آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ بارش ہو رہی تھی تو کہہ دیا گیا تھا, فرما دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو. اب اگر دیکھا جائے مفتی صاحب, بارش میں صرف کپڑے گندے ہو سکتے ہیں, کیچڑ لگ سکتا ہے, کپڑے گیلے ہو سکتے ہیں, کوئی بیمار ہو سکتا ہے. اب تو معاملہ بڑا سنگین ہے, مطلب بارش سے بہت بڑا معاملہ ہے کہ کسی کو کسی سے بیماری ہو سکتی ہے, اور وہ کسی اگلے کسی کو لگا سکتا ہے, اور وہ اگلا کسی اور اگلی کو لگا سکتا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دین سے ہی رہنمائی لینی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی رہنمائی لینی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ مسجد کے خطیب اور ان کے گھر والوں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے, تو یہ کس کی کوتاہی تھی؟ پھر مسجد کو سیل کر دیا گیا. اس طرح اگر کسی اور خطیب کو نکل آتا ہے, ان کے گھر والوں کو نکل آتا ہے, تو مسئلہ ہوگا, تب ذمہ داری کون لے گا مفتی صاحب؟ ڈاکٹر صاحبہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دی جائے, اور تھوڑی سی میری بات ذرا آپ سن لیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب سے بات کی, جی میں گزارش کرتا ہوں,
ادب اور احترام کے ساتھ، جب آپ نے ڈاکٹر جاوید صاحب سے سوال کیا تو سوال کے اندر آپ نے یہ پوچھا کہ اگر مسجد کے اندر کوئی آدمی آتا ہے اور وہ کرونا سے متاثر ہے اور وہ آ کر کے دوسرے لوگوں کو متاثر کر دے گا تو پھر اس سے تو بیماری پھیل جائے گی۔ اب میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ میرا نہیں ہے، سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں، گلی کوچے کے ہر عوام پاکستان میں سے فرد کا ہے، یہ سوال آپ نے منڈی کے حوالے سے کیوں نہیں پوچھا؟ کراچی سوراب گوٹ کی منڈی میں صبح کے وقت میں جہاں کسی ایس او پی پہ عمل نہیں ہو رہا، بینک اور احساس پروگرام کی لمبی لمبی قطاروں کے حوالے سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا گیا؟ نمبر ایک میرا پوائنٹ یہ ہے۔ بالکل پوچھے، ہم نے تو پچھلے ہفتے پروگرام کیا، میں نے اپنے نمائندے سے کہا کہ یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ماسک پہنے بغیر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، بالکل کیا، وہ بھی غلط ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ جی اب میرا اگلا سوال یہ میں تو آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی 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 مفت کی آواز شاید نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ اچھا، ان کا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے اوائڈ کرنا چاہیے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں واقعی اے ٹی ایم کے باہر آپ دیکھ لیں کہ اتنی لمبی قطاریں ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوگ اتنا ڈسٹنس بھی رکھ کے نہیں کھڑے ہوتے، تو کیا وہاں سے کرونا نہیں پھیل سکتا؟ ہر انسان کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انڈیویجولی بڑی ذمہ داری ہے، ہر کسی پر ذمہ داری عائد ہوگی، یہاں پر ہر کوئی اپنے لیے رسپانسبلٹی لے گا تو ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، چین میں جو ویکسین تیار ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا کتنے % چانسز ہیں کہ کارآمد ثابت ہوگی، اور یہ دستیاب کب تک ہوگی؟ دیکھیں فیضہ، یہ صرف چین میں نہیں، ایٹ لیسٹ 3 ایسے میجر گروپس ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ایک ہے اور ایک کارڈف یونیورسٹی ہے، کل ہماری ان سے ویڈیو کانفرنس پہ میٹنگ بھی ہے، اور آکسفورڈ سے ہماری کچھ دن پہلے ہوئی تھی میٹنگ، کافی لمبی اس سلسلے میں۔ بالکل آکسفورڈ کی، تو بالکل ویکسین کا دیکھیں تیار ہونا ایک مرحلہ ہے، اور یہ اچھا مرحلہ ہے، یہ خوش آئند ہے، لیکن اب ویکسین جب تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اصل مسائل شروع ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے سب سے پہلے اس کے اینیملز ٹرائل شروع ہوئے ہیں، اور اینیمل ٹرائلز کم از کم کوئی 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہیومن ٹرائلز ہوتے ہیں، فیز 1 2 3، اور پھر وہ مارکیٹنگ میں آتی ہے اگر وہ سارے مرحلے۔ تو یہ منیمم جو ٹائم سمجھ لیں کہ ہوگا وہ کوئی 1 سال کا ہوگا، 9 months to 1 year، اگر یہ بہت ہی فاسٹ ٹریک پہ کی جائے، اور پھر چانس ہے کہ وہ ویکسین کے کچھ ایسے ایڈورس افیکٹس آ جائیں، کچھ میوٹوجینیسز آ جائے، کچھ آ جائے کہ انفارچونیٹلی وہ وڈرا کرنی پڑے۔ تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایک امید لگانی چاہیے وہ اس چیز سے لگانی چاہیے جو ہمارے اپنے کافی ٹرائلز ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم 9 کے قریب ٹرائلز کر رہے ہیں مختلف ایجنٹس پہ، سائٹوکائن اسٹارم جو کہ کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان پہ، کانولیسنٹ پلازما کا کر رہے ہیں، IVIG کا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ایک بہت بڑا ٹرائل ہے جو 9500 کا پروٹیکٹ ٹرائل، جس میں ہائیڈروکسی کلوروکوین، ازیتھرو اور اوسلیٹاور جو کہ اینٹی وائرل ہیں ان کی، اور الون اور کمبینیشنز میں دے کے ان کے گروپس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کم از کم نہیں تو 1 درجن یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ سارا جو ایکسپیریمنٹ ہوگا، جو پورا پروسیجر ہوگا، تو آلموسٹ کوئی 1 سال کا عرصہ درکار۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب، ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب؟ ٹیکنیکل فالٹ تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، پھر نقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، ہم یہ بات نہیں کہتے کہ چونکہ دوسری جگہوں پر سوشل ڈسٹنس پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم SOP پر عمل کر رہے ہیں، ریاستی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، تو دوسری جگہوں پر بھی عمل کروایا جائے۔ پھر میں ایک گزارش کرتا ہوں، فردوس شبیب نقوی صاحب نے بھی ایک بات فرمائی اور آپ نے، میرا آپ سے ایک سوال یہ کہ ہم کوتاہی کہاں کر رہے ہیں؟ ہمیں ذرا کوتاہی تو بتائی جائے۔ ہمیں کہا گیا مدارس بند کر دو، بند کر دیے۔ ہمیں کہا گیا تم سالانہ امتحان نہیں لو، ہم نے نہیں لیے۔ ہمیں کہا گیا حفظ کی درسگاہیں بند کر دو، ویسے اینکر سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تعلیم کی کلاسیں بند کر دی۔ آپ بار بار مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک؟ میں پوچھ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں نا، ہم عمل کر رہے ہیں۔
میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہ ساری کی ساری ہدایات سرکاری سطح پر دی گئی، ہم نے عمل کر لیا. پھر اس وقت جو ہم نے مساجد کھول کر کے جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں ریاست نے اجازت دی ہے نا، ہمیں صدر مملکت نے اجازت دی ہے، ہم کوئی ریاست کے اگینسٹ تو نہیں جا رہے. ہمیں باقاعدہ حکومت کے اندر طبی ماہرین نے کہا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہم نے مان لیا. ہمیں کہا کہ اگلی صف اور پچھلی صف کے درمیان اتنا فاصلہ ہم نے مان لیا. ہم نے کوتاہی کہاں کی ہے؟ مسلمان ہیں وہ لوگ اتنی احتیاطی تدابیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر ریاست ہمیں کہے گی ہم نے کیا ہے، ہم نے کر کے 2 ہفتے دکھایا ہے، ہم نے مسجد کے اندر جمعے ختم کیے، ہم نے 5 افراد پر عمل کیا. اب ہمیں ریاست نے ہی اجازت دی ہے نا، ہمیں کیوں کوتاہی کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے؟ جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے تو دیکھیں پھر وہاں کے حالات بھی لے کر کے آئیے. وہ صرف اور صرف مساجد کو بند نہیں کر رہے، وہ شاپنگ سینٹر، سڑکیں کرفیو کر رہے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن، جزوی نہیں، کرفیو. آپ بھی کرفیو کریں، کون آئے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ 10 چیزیں کھلی ہوئی ہوں، ایک چیز کے اوپر سارا میڈیا زور لگائے. عوام پاکستان کا مجھے اس کے بعد آپ تینوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ سیکنڈ سیگمنٹ میں دوسرے گیسٹ میں جوائن کر لیں گے. نقوی صاحب آپ کا میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں سوال نہیں پوچھوں گی. جی، اور آپ مفتی صاحب کو جواب بھی دے سکتے ہیں حکومت کے بارے. مفتی صاحب سبزی منڈی میں بہت لوگ جاتے ہیں تو دن میں 30,000 جاتے ہیں. تراویح کی نماز میں کم سے کم پورے پاکستان سے اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں لوگ اس میں جائیں گے. تو سبزی منڈیوں کا اور مساجد سے پلیز کمپیریزن نہ کیجئے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز افیکٹ کرے گی اس وقت جہاں سب سے زیادہ مجمع جمع ہوگا وہ تراویح کی نماز پہ ہوگا. اس کا کمپیریزن نہ بینک سے کیا جا سکتا ہے نہ بازار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو سر ایس او پی دی ہے ریاست نے، آپ کے صدر مملکت نے، ہم اسی ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں ایس او پی جو ہے وہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے. ہماری قوم نے ایس او پیز کی جو حالات کیے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ایس او پی دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، عملاً آپ نہیں کر سکیں گے. مجبوراً یہ ہے کہ علماء سے ہم خود گائیڈنس سیکھ کرنا چاہتے ہیں. اگر دنیا بھر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد کو بند رکھا جائے تو ہم پاکستان کے علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہی صرف وجہ ہے آپ کے پاس کہ کیونکہ حکومت وقت لاک ڈاؤن کرانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی جیسے باقی ممالک میں، اس لیے آپ مساجد کو کھولنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے مدبانہ گزارش ہم یہ نہیں کہہ رہے فردوس شمیم نقوی صاحب، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت چونکہ کامیاب نہیں ہو رہی، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کی اجازت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہم حکومت کی اجازت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بہت شکریہ، وقت کمی ہے، مجھے آپ تینوں کا کرنا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے آنے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار موعد پیرزادہ صاحب. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. میں بات کر رہی تھی بریک سے پہلے ملک میں پیدا ہونے والی جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور حیرانی کی بات ہے ناظرین کہ اس وقت ملک میں حکومت بھی ہے، کہنے کو اپوزیشن بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے اور با اختیار ہے. نہ صرف پارلیمنٹ ہے بلکہ با اختیار ہے، عوامی نمائندے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کسی ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے عوام بہت کنفیوز ہے کہ سنیں تو کس کو سنیں، مانے تو کس کی مانے، کریں تو کیا کریں. کم از کم ایک عالمی وبا کے معاملے پر جو سنجیدگی دکھائی جانی چاہیے وہ ہمارے ملک میں اس وقت نظر آنی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی نظر نہیں آ رہی. اب اس میں قصور کس کا، یہ سوال اور کتنا ہے یہ جاننے کی کوشش کروں گی. سینئر صحافی تجزیہ کار موعد پیرزادہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرز پریشان ہیں، علماء کرام بھی مساجد کھولنے پر بازد ہیں، ایک صوبہ لاک ڈاؤن چاہتا ہے، وفاق لاک ڈاؤن میں نرمی چاہتا ہے. حکومت کی پہلی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب یہی ہوتی ہے نا کہ وہ کسی قومی مسئلے پر سب کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے، کیونکہ زیادہ رسپانسبلٹی سٹنگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت یہ رسپانسبلٹی ادا کرنے میں ناکام رہی ہے یا کوئی اور وجہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں حکومت تو دونوں ہے نا، صوبائی حکومتیں بھی حکومت ہیں اور وفاقی حکومت بھی حکومت ہے. بیکاز 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سی جو چیزیں جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ تو ہے بھی صوبائی حکومتوں کے پاس. تو سندھ کی حکومت بھی اسی طرح سے ایک پول ہے پاکستان کی حکومت کا جس طرح سے وفاقی حکومت ہے. لیکن آج سندھ کے کراچی کے ڈاکٹرز نے پریس کلب میں اب سے چند گھنٹے پہلے
جو انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بہت ہی باشگاف الفاظ میں مطالبہ کیا وزیر اعظم پاکستان سے اور علماء کرام سے کہ جو ماہ رمضان میں مقدس مہینے میں تراویحوں کے حوالے سے مساجد کو کھولنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی اس جنگ میں اس بیٹل کے اندر جو فرنٹ لائنز پہ جو سپاہی لڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ نرسز ہیں, وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, انہیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اس وبا کا, اور ان کو بہتر اندازہ ہے کہ کون سا فیصلہ سائنسی ہے, کون سا منطقی ہے, یہ ان کی فیلڈ ہے. اس لیے علماء کرام کا یہ فیصلہ کر لینا یا حکومت کا سیاسی طور پہ فیصلہ کر لینا جو ہے یہ غلط ہے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس فیصلے کو ریویو کریں گے. اور ہماری بھی یہی آواز ہے کہ پرائم منسٹر کو اور علماء کرام کو اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے. اس ملک میں 3 سے 4 لاکھ مساجد ہیں, اگر یہ مساجد کھل جائیں گی تو ہر شام کو 1 کروڑ سے زیادہ آدمی جو ہے وہ جائے گا. یہ پوائنٹس آف اسمبلی ہوں گے, جس طرح سے اسکول ہے, جس طرح سے کالج ہے, جس طرح سے شاپنگ مال ہے, جس طرح سے ایک جمنیزیم ہے, جس طرح سے ایک منی بس ہے, یہ اسی طرح سے وبا کو پھیلنے میں یہ چیز مددگار ہوگی. اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ٹوٹلی اگریڈ. اچھا, آپ سے پہلے بریک سے پہلے میرے ساتھ ایک عالم دین موجود تھے اور پی ٹی آئی سے فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی تھے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ عالم دین مجھ سے یہی بات کر رہے تھے, بلکہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ باقاعدہ بحث کر رہے تھے کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ساتھ میں نے کوٹ کیا کہ اسلام آباد میں ایک خطیب ہیں مسجد کے, ان کو اور ان کی فیملی کو جو کورونا ہو گیا, مثبت ٹیسٹ آ گیا, تو ظاہری بات ہے اس طرح کے واقعات تو فیوچر میں بھی پیش آ سکتے ہیں, مستقبل قریب میں بھی آ سکتے ہیں, جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے, تراویح پڑھنے کے لیے جائیں گے, وہاں پہ اتنی سوشل ڈسٹینسنگ ہو ہی نہیں سکتی, امپاسبل. تو پھر اگر یہ ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے بہت زیادہ, تو رسپانسبلٹی کون اٹھائے گا؟ دیکھیں, رسپانسبلٹی تو کوئی بھی نہیں لے گا. ہم تو سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے جو علماء کرام کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک 20 نکاتی ایجنڈے پہ ایگری کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ سے ملنے سے پہلے ہی علماء کرام جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فلاں دن سے 2 دن کے 3 دن کے بعد جو ہے مساجد کو کھول دیں گے اور بہت ہو گیا ہے. تو یہ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ علماء جو ہیں ایک تو وہ گورننس کے راستے میں ایک افیکٹو سائنٹیفک یا منطقی لاجیکل گورننس کے راستے میں پاکستان کے جو مولوی حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے, ہم پوری مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ان قسم کے فیصلوں کے لیے سعودی عرب کی طرف رہنمائی کے لیے. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, مسجد نبوی کو دیکھ لیں, خانہ کعبہ کو دیکھ لیں, آپ ابو دھابی کو دیکھ لیں, آپ دبئی کو دیکھ لیں, عمان کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں. وہاں ہر تمام جگہوں پہ حکومتوں نے منطقی لاجیکل فیصلے کیے ہیں, اور تمام علماء کرام جو ہیں اور وہاں کی تمام جو آرگنائزیشنز ہیں, مساجد ہیں, وہ اس فیصلے کو پابند ہیں اس کو ماننے کے لیے. پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ ایک الگ تھرڈ پول ہیں اور جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. یہ بات بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ ناقابل قبول ہے. علماء کرام کو حکومت کے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے, اور حکومت نے جو ڈر کے اور خوف میں, چونکہ اس ملک میں سیاست یہ رہی ہے 70 برس سے کہ مذہب کے معاملے پر کوئی لاجیکل یا منطقی بات کرے گا تو اس پہ الزام لگا دیں گے. کبھی کہیں گے کہ یہ ملحد دین ہے, کبھی کہیں گے کہ مرتد ہے, کبھی کہیں گے کہ قادیانی ہے. اب ایک اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے جس میں سعودی عرب کی طرف ہم دیکھتے ہیں, ہمیں صاف سمجھ آتی ہے, بنا دیا ہمیشہ سے. آنیسٹلی بتائیے گا, مذہب پہ بات کرتے ہوئے کیا آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ میں کھل کر ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہوں, مذہب پہ بات کرتے میں تھوڑا گھبراتی ہوں کہ یہاں پہ کسی بھی بات پہ فتویٰ لگا دیا جائے گا, پھر آپ اپنی نیت کس کو دکھاتے پھریں گے, کس کو دکھائیں گے کہ میرے دل میں یہ نہیں تھا, میں تو یہ بات کر رہا تھا. یہ جی ڈاکٹر صاحب, اب تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مذہب کو جس طرح سے ایک سینسٹیو ایشو بنا کے پریزنٹ کیا گیا ہے, یہ خالصتاً پاکستانی پرابلم ہے. نہ یہ چیز ہندوستان میں چل سکتی ہے, نہ یہ چیز سعودی عرب میں چل سکتی ہے, نہ یہ چیز ابو دھابی میں چل سکتی ہے, نہ یہ چیز عمان میں چل سکتی ہے, نہ یہ چیز قطر میں چل سکتی ہے, نہ ترکی میں چل سکتی ہے, نہ امریکہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں, نہ برطانیہ میں آپ کر سکتے ہیں. یہ خالصتاً پاکستانی پرابلم ہے, جہاں پہ آپ اپنے جو علماء کرام کے انٹرسٹ ہیں اس وقت ماہ رمضان میں, جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں, اس کو وہ ایک مذہبی نوعیت کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے سامنے بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC کنٹریز جو ہیں, جو سعودی عرب ہے, جو ابو دھابی ہے, وہاں کے اخبارات سے ہم نے دیکھا ہے, گلف نیوز میں دیکھا ہے, الجزیرہ میں دیکھا ہے, ہم نے اور اخبارات میں دیکھا ہے کہ وہاں کلیئرلی مینشن ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر انہوں نے حضرت بلال کو کہا, اور حضرت بلال جو مؤذن تھے
पहले मौज़न थे मुस्लिम दुनिया के, इस्लामी दुनिया के, उन्होंने ये कहा कि अपने घरों से नमाज पढ़ें जब बारिश थी, जब तूफ़ान था, जब ठंड थी। फिर हमने देखा कि कैसे मसलसल रवायत है, अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि अगर आपने प्याज खाया, मुंह से बदबू आती है, तो आप इसे कहते हैं मस्जिद में ना जाएं। यानी अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो दूसरे लोगों को तंग ना करें, आपके मुंह में वायरस हो और आप मस्जिद में चले जाएं। यानी किसी के लिए आप तकलीफ का बाइस ना बने, एसिम्प्टोमेटिक हैं, अलामात जाहिर नहीं होती, 10-10, 15-15, 20 एग्जैक्टली। और ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। और डॉक्टर साहब देखें ना, वो तो बारिश है, बारिश में तो सिर्फ मैक्सिमम आपके कपड़ों पे टी-शर्ट लग सकता है, गीले हो सकते हैं। यहाँ पे तो कोरोना वायरस सबकी जान जा सकती है, आपके वायरस से दूसरे को वायरस लग सकता है, आपके घर में किसी की जान जा सकती है। जब बारिश में हमारा मजहब इतनी रियायत देता है तो कोरोना वायरस में तो इससे बढ़ के रियायत देगा। और हमने उन्हीं की ज़िंदगी से सब कुछ सीखना है, नबी पाक की ज़िंदगी से। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उलमा कराम क्यों बाज़िद हैं, सिर्फ पाकिस्तान के उलमा कराम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में, बाकी ममालिक में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। डॉक्टर साहब, जो हमारी हुकूमत है, सिंध हुकूमत की बात कर लें, विफाकी हुकूमत की बात कर लें, आपने बड़ी अच्छी बात की 18वीं तरमीम को जब आपने मेंशन किया। सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत, ये आमने सामने है। ऐसा लगता है इसमें दो ममालिक हैं और मतलब ठीक है, अपोजिशन का हुस्न होता है कि आपने तनकीद करनी है, लेकिन बहुत से मामला ऐसे होते हैं जहाँ पे आप भूल जाएं, आप लड़ाई कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, दिल का गुबार निकाल लीजिएगा। इस इशू पर इन लोगों को एक हो जाना चाहिए, एक पेज पर आ जाना चाहिए, बगैर सोचे कि बस हमारे ज़हन में और सेकंड थॉट आ भी सकती है। आप कैसे देखते हैं, क्यों मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? कोरोना पे भी लड़ाई को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जी, मैं समझता हूँ इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं, बिलाशुबा पाकिस्तान में सबसे फ़ाल और इफेक्टिव और सबसे पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुराद अली शाह साहब जो हैं इमर्ज हुए हैं। और कोरोना क्राइसिस में उनका जो रिस्पांस है और उनकी जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, उससे उनके कद में बहुत इजाफा हुआ है। एक वजह ये भी है कि सबसे पहले जो ज़ायरीन ईरान से आए, बलोचिस्तान से होकर आए, सबसे पहले सिंध को, कराची को वो फेस करना पड़ा। फिर उनके अपने जो ब्रदर इन लॉ और उनके अपने एक अजीज़ थे, वो चूँकि बीमार होकर आए ईरान से, तो उनको एहसास था कि किस किस्म के चैलेंज का वो मुकाबला कर रहे हैं। फिर कुछ और वजूहात भी हैं इंतज़ामी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत का लफ्ज़ कहा जाता है, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, तो लोगों के जहन में वफाकी हुकूमत आती है। चूँकि वफाकी हुकूमत के पास फॉरेन ऑफिस है, फ़ौज है, स्टेट बैंक है, उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो लोगों के जहन में हुकूमत आती है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन हालत ये है, हकीकत ये है कि जहाँ एपिडेमिक का मुकाबला है, कोरोना वायरस का मुकाबला है, ये एजुकेशन है, ये हेल्थ है, तो बहुत से जो शोबे हैं, जो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो सूबाई हुकूमतों के पास है। तो सूबाई हुकूमत जो है वो हुकूमत तो है, लेकिन लोग उसको, मीडिया उसको हुकूमत के तौर पर ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से सूबाई बहुत सी जो जिम्मेदारियाँ हैं कि मुल्क में, अब मुल्क में, लेकिन अब उसका इफेक्ट ये है कि जिस तरह से मीडिया हुकूमत को रेफ़र करता है, वज़ीर आज़म को रेफ़र करता है, तो सुनने वालों के जहन में और मीडिया के जहन में भी एक ये रहता है कि जैसे सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। तो सूबाई हुकूमतों को बहुत सा मौका मिलता है कि बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियाँ जो एक कलेक्टिव सिस्टम की हैं वो उसको उठाते हुए नज़र नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये वज़न भी है कि मईशत को चलना है, प्राइम मिनिस्टर को ये भी पता है कि कर्ज़े उतारने हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऊपर ये भी वज़न है कि करेंसी को स्टेबल रहना है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी प्रेशर है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी वज़न है कि ईंधन इंपोर्ट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ये भी पता है कि पोर्ट का काम चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी वज़न है कि PIA को बहरहाल वापस आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी प्रेशर है कि इंडस्ट्री को चलना चाहिए। तो जो मीडिया हुकूमतों की बात करता है, तो सिंध की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या बलोचिस्तान की, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री को चलना है, एक्सपोर्ट को चलना है, करेंसी मार्केट को चलना है, सारी दुनिया के साथ मामलात को तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बड़ा वजन है। चूंकि हम समझते हैं इस तरह से हैं, तो वो तमाम जिम्मेदारियां अल्टीमेटली आके सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाती हैं। सूबाई हुकूमत बहुत सी जिम्मेदारियों से रडार के नीचे रह जाती है। और डॉक्टर साहब, आपकी इस बात में बड़ा वजन है, आपकी बात आपने बड़े से एक्सप्लेन इन की और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को बिल्कुल समझ आई होगी, बल्कि कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर देना, आपने बिल्कुल इस तरह पेश की। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जी पंजाब की जो परफॉर्मेंस है कोरोना से रिलेटेड, कोरोना के मामले पर, वो सिंध से बेहतर है। यानी डॉक्टर साहब हम कह सकते हैं कि जो बुज़दार साहब है वो यहाँ पर वसीम अकरम प्लस साबित हुए। ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल टैग करके गई थी, मुझे ब्रेक पे जाना था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पंजाब की जो परफॉर्मेंस है कोरोना को लेकर, इस मामले पर वो कदरे बेहतर है सिंध से।
پھر سندھ حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی حد تک یہ جو ہے اقدامات کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا تھا ذرا ایک لائٹر نوٹ پہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ جو بزدار صاحب ہے وسیم اکرم پلس ثابت ہو گئے. کہ وسیم اکرم پلس تو خیر انہوں نے کیا ثابت ہونا ہے. چند دن پہلے یہ تقابلی جائزہ جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے دیا تھا. یہ پیورلی ایک سائنٹیفک ڈیٹا ہے. وہ سائنٹیفک ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ پنجاب کی آبادی سندھ سے تقریباً دگنی سے بھی زیادہ ہے. پنجاب کی آبادی 10 کروڑ سے زیادہ ہے، سندھ کی آبادی تقریباً 5 کروڑ ہے، پنجاب کی آبادی شاید 11 کروڑ ہے. اور اس کے حساب سے جب آپ کورونا کیسز کی انفیکشن کی پینیٹریشن دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ڈیتھس دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گو کہ اعداد و شمار میں انفیکشن بھی زیادہ ہے، شاید ڈیتھس بھی پنجاب میں زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کا اور پنجاب حکومت کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ جو پرسنٹیج وائز فریکوینسی ہے، جو پینیٹریشن ہے سندھ میں آبادی کے لحاظ سے، چونکہ سندھ آبادی میں چھوٹا ہے، وہ پنجاب کے مقابلے میں سندھ میں زیادہ ہوئی ہے. اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سندھ کو پہلے اس کا سامنا کرنا پڑا. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سندھ میں کراچی جیسا بڑا شہر ہے جس میں جو انتہائی کنجسٹڈ ایریاز ہیں، جو اربن پاپولیشن ہے، تھک انٹینس اربن پاپولیشن ہے، وہ پنجاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اگر آپ لاہور کو دیکھیں، لاہور شہر جو ہے وہ بہت، اس کی آبادی اگر شاید 10 ملین 11 ملین ہے، اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے، اس کا سوک اسٹرکچر بہت بہتر ہے، اس کی ہاؤسنگ بہت بہتر ہے، اس کی واٹر سپلائی جو ہے بہت بہتر ہے. وہاں پہ ایک سڑک پہ، ایک گلی میں، ایک محلے میں اتنے زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں. اس کی پبلک ٹرانسپورٹ اتنی کنجسٹڈ نہیں رہی ہے جتنی کراچی کی ہے. تو کراچی جو ہے اس کا سوک سٹرکچر بہت پور ہے. اس کی آبادی 25 ملین سے زیادہ ہے. اس میں بہت بڑی آبادی غریب ہے جو بہت قریب کنجسٹڈ طرح سے گلی میں، محلے میں، سڑکوں میں رہتی ہے. بہت ہی کنجسٹ گلیوں میں رہتے ہیں. ٹوٹا پھوٹا شہر ہے. اس کی جو خواندہ علاقے ہیں جیسے ڈیفنس ہے، جو اس کے کلفٹن ہیں، جو اس کے سینٹرل ایریاز ہیں صدر کے، یہاں تو صرف 3-4 ملین لوگ رہتے ہیں. تو باقی اس کی جو 25 ملین میں سے 21 ملین آبادی ہے وہ شاہراہ فیصل کے دوسری طرف رہتی ہے. تو یہ عین وجہ ہے کہ اس کے سوک سٹرکچر کی وجہ سے بھی یہاں چیز پھیلی ہوگی. پھر پنجاب کو قدرتی طور پر اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں کہ پنجاب کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کی جو HR ہیومن ریسورس ہے، اس کی جو میڈیکل ڈھانچہ ہے، اس کے جو ریسورسز ہیں، وہ سندھ کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. اور پھر چونکہ پنجاب کی بیوروکریسی ٹرینڈ ہے، اس نے کئی دفعہ ڈینگی وغیرہ کا مقابلہ بھی کیا. شہباز شریف صاحب نے بہت اس بیوروکریسی کو، اس کے ڈھانچے کو امپروو کرنے میں شہباز شریف کا بڑا رول ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم میڈیا میں ان کی بہت سی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کا مینجمنٹ ڈھانچہ جو تھا وہ بہت کام کرتے تھے، بڑے ورک الکالک تھے. تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پنجاب کی جو ایبلٹی ہے کسی ایپیڈیمک کو مقابلہ کرنے کی، وہ سندھ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ صرف ہوائی باتیں کر رہے ہیں. ان کے ریسورسز اس طرح کے نہیں ہوں گے. ان کا ہیومن ریسورس مجھے لگتا ہے خاصا کمزور ہے پنجاب کے مقابلے. بالکل. اور آپ نے جو کمپیریزن بتایا ابھی وہ بڑا بہترین کمپیریزن ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر وہاں پہ چیف منسٹر بھی اکیلے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب. ایک صحافی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انتخابات سے تقریباً ان کا کہنا تھا کہ 1 مہینہ پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور کابینہ کے نام بھی فائنل ہو رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب کا ایسے وقت میں واپس آنا ڈاکٹر صاحب، پھر اس قسم کی باتیں کرنا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں یا یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کہہ لیں کوئی دھمکی دے رہے ہیں جس کو ہمارے یہاں پنجابی میں تڑی کہا جاتا ہے؟ اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ کیا تاثر دیتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا نام تو آرام سے ڈھٹ کر کے لے لیتے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ کسی پھپھو کے بیٹے کا نام ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا یہ جو پرٹیکولر انٹرویو ہے جو کسی صحافی کے ساتھ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، میں نے وہ انٹرویو دیکھا سنا نہیں ہے، سو مجھے پتہ نہیں انہوں نے ایگزیکٹلی کس سیاق و سبق میں کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے. شہباز شریف صاحب کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. جب شہباز شریف صاحب ایگزائل میں برطانیہ میں تھے، میں بھی برطانیہ میں رہتا تھا، تو میرا بہت ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا، بہت ملاقات ہوتی تھی. مجھے اس کا بہت اندازہ ہے ان کے طرز حکومت کو دیکھنے کا. شہباز شریف صاحب بنیادی طور پر ایک پریگمیٹسٹ ہیں. وہ ایک پریکٹیکل ایگزیکٹو اتھارٹی والے شخص ہیں. وہ اس طرح سے انسپریشنل سیاسی لیڈر نہیں ہیں. وہ اس طرح سے جس طرح سے نواز شریف صاحب ہیں. اگر آپ کراؤڈ پولنگ دیکھیں، ان کی کوئی کراؤڈ پولنگ ایبلٹی نہیں ہے. وہ اپنے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک انتظامی طور پہ پنجاب کو مینیج کرنا، بیوروکریسی کو مینیج کرنا، بیوروکریسی کو لیڈ کرنا، چیزیں کر کے دکھانا، میگا پروجیکٹس کو، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو انہوں نے بڑی مدد کی اور ہمیشہ سے نواز شریف صاحب نے ان پہ ریلائی کیا. شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بعض رفقۂ کار یا جس طرح سے مریم بی بی ہیں، مریم نواز انرجیٹک بھی بہت ہیں، بہت وہ ورک الکالک ہیں.
تو شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بعض رفقا کار اور جس طرح سے مریم نواز جو ہیں انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے ایک جھگڑا اٹھایا اور انہوں نے ایک ہیڈ آن کولیشن کیا اسٹیبلشمنٹ سے، یہ شہباز شریف کی کبھی بھی سوچ نہیں تھی، ان کا یہ انداز نہیں تھا، ان کا یہ سٹائل نہیں تھا، ان کی یہ تھنک نہیں تھی، ان کی حکمت عملی نہیں تھی. تو شہباز شریف صاحب ان دنوں میں بھی جب پی ایم ایل این میں اور نواز شریف صاحب میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک جھگڑا ہے وہ بہت ہی اپنے ہائی کلائمیکس پہ تھا، یہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، تو بھی شہباز شریف صاحب کوشش کرتے تھے کہ یہ تصادم نہ ہو، یہ جھگڑا نہ ہو، کوئی معاملہ جو ہیں وہ طے پا جائیں. تو وہ ہمیشہ سے وہ اور نثار چودھری نثار کی کوشش ہوتی تھی. تو ابھی بھی شہباز شریف صاحب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پی ایم ایل این میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو بدگمانیاں ہیں، اور ہمیں خبر یہی ملتی ہے کہ بہت حد تک انہوں نے کوئی ڈیل طے کر لی ہے، کوئی نیگوسیشن کر لی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو کوئی رول ملے گا، ہو سکتا ہے ان کو کوئی رول ملے گا. ابھی تو ان کو نیب بلا رہی ہے، آج بھی ان کو بلایا تھا، گئے نہیں، انہوں نے ریٹن دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی رول ان کو ملنا ہے اس کو ملنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے، بیکاز یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آج وہ اپنے نیب کے کیسز بھگتا رہے ہوں اور کل ان کو کوئی پنجاب میں یا سینٹر میں رول مل جائے. تو میرا تو خیال ہے کہ 6 مہینے تک تو مجھے کم از کم کوئی رول ان کا ملتے نظر نہیں آ رہا. اب وہ جو آپ کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، بلکہ جی وہ بھی ذرا اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلے آپ کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب، پھر میں سوال پوچھوں گی. چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک کلیدی پلیئر کی حیثیت سے نظر آتی ہے. تو چونکہ اس کا رول، اس کا فٹ پرنٹ اتنا ویزیبل ہے کہ پاکستان میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کو ریفر کیے بغیر، کبھی وہ اس کو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ، کبھی فرشتے، کبھی ریئل پاورز، کبھی پنڈی، کبھی کچھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ریفر کیے بغیر پاکستان میں سیاست کی کہانی اور اس پہ ہونے والا کامنٹ مکمل نہیں ہو سکتا. اس قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہندوستان میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے. جب اگر ہوگی تو لوگ اس کا ذکر کریں گے، جب یہ ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر لوگ بات کر نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں، میں آپ کا ایک کامنٹ چاہوں گی. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام ایشوز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اگر یہ شہباز شریف صاحب کی واقعی وہ انٹری ہو جاتی ہے اور بڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں جی حکومت گرنے والی، آج گری کل گری، کیا حکومت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ان کے آنے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی انٹری اگر ہوگی تو شاید ہوگی تو پنجاب میں ہوگی. اگر وہ پنجاب میں ہوگی، اگر ان کی انٹری ہوتی ہے کسی فارم میں، مجھے نہیں پتا کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ابھی تو یہ چیزیں انسرٹن ہیں. اس صورت میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر پنجاب اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ بڑی ویک ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے تجزیے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.